नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं तमाम लिसनर्स। उम्मीद करती हूँ कि बखैर और आफियत होंगे और हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते हुए होंगे और अपनी जिंदगियों को और अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। लिसनर्स, आज पीर का दिन है, 9 बज चुके हैं और आपसे मुखातिब होने वाली आवाजें हैं आरजे पिरे मुनीर और आरजे आयशा की, और हम आपसे मुखातिब हैं इस वक्त नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से। लिसनर्स, आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और खूबसूरत टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें करेंगे आपसे। बाकी लिसनर्स, इसके अलावा आप हमें बताइए कि आप कैसे हैं और कैसे गुजर रहे हैं आपके शबो रोज, और क्या किया है आपने पिछले हफ्ते और कैसा गुजरा है आपका पिछला हफ्ता, और इस हफ्ते की क्या प्लान्स हैं आपके। और इसके अलावा और भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं आप हमसे। कैसे आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जरा उससे पहले चलते हैं हमारी को आरजे की तरफ जो कि वेट कर रही हैं अपनी बारी का और मेरी तरफ देख रही हैं, तो इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम पिरे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसी हैं और हमारे सुनने वाले कैसे हैं? कैसा गुजरा आपका पिछला हफ्ता और आज का दिन कैसा गुजर रहा है आप सबका? और फिर आप बताइए। जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और पिछला हफ्ता भी बहुत अच्छा गुजरा। और वैसे मौसम जो है वो अब गर्म हो रहा है तो कुछ गर्मी है, बाकी वैसे पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जो है वो बहुत अच्छी जा रही है रूटीन। बाकी आप बताइए, आपकी क्या रूटीन है इन दिनों में, क्या मसरूफियात हैं? जी बिल्कुल पिरे, आपने ठीक कहा, मौसम गर्म हो रहा है और गर्मियों की आमद हो रही है, हो चुकी है, बल्कि गर्मियाँ आ गई हैं और इस मौसम में बारिश भी होती रहती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये मौसम के उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। इसके अलावा हम अपने लिसनर्स को बताते चले कि वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल कैसे हो सकते हैं। तो शामिल होने के 3 तरीक़ाकार हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033086000075। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। आप हमें नई सुबह की वेबसाइट पर सुन सकते हैं और ये लिंक अपने तमाम रिश्तेदारों को, तमाम जानने वालों को शेयर कीजिए www.naisuba.org/radio। और लिसनर, आज हम आपके लिए ऐसी किताब लेकर आए हैं जो आपको घर बैठे एक खूबसूरत और यादगार सफर में ले जाएगी। इस किताब को सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत इंफॉर्मेटिव किताब है। आप उम्मीद है कि हमारे तमाम लिसनर्स को ये किताब ज़रूर पसंद आएगी। जी बिल्कुल आयशा, आपने ठीक कहा है। आज जो किताब हम अपने लिसनर्स को जिस किताब के बारे में बताने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत किताब है और घर बैठे हमारे लिसनर्स जो है वो बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत मज़ा आएगा हमारे लिसनर्स को। खैर, ये सारी बातें तो हम अब करते ही रहेंगे आयशा, क्योंकि हम ज़ाहिर है यहाँ आ गए हैं और हमें मौका मिल गया है 1 हफ्ते के बाद दोबारा से अपने लिसनर्स से बात करने का। और आज ख़ास तौर पर हमारा जो टॉपिक है वो हमारे दिलों के बहुत करीब है। लिसनर्स, इस वक्त हम जहाँ बैठे हुए हैं ये हमारी सरजमीन है। लिसनर्स, ये हमारा वतन है जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं। ये हमारे लिए सब कुछ है, ये हमें आज़ादी का एहसास दिलाता है। हमारा वतन बहुत खूबसूरत है, हम इसमें हर चीज़ अपनी मर्जी से कर सकते हैं, हम मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, हमारी एक पहचान है दुनिया में। लिसनर्स, जब हम इस वतन के बारे में सोचते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और जब हमें इस वतन का ख्याल आता है तो हमें किसी और का भी ख्याल आता है। हम उस अजीम हस्ती के बारे में सोचते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। तो लिसनर्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी इसी हवाले से ही है, लेकिन टॉपिक के बारे में आयशा आपको बताएंगी कि आज हमारा क्या टॉपिक है, कौन सी किताब पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात की है पिरे, और बिल्कुल मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूँगी कि आज हम किस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो लिसनर्स, आज की जो
کتاب ہے اس کا نام ہے جناح آف پاکستان. یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اور اس میں ہمارے لیے اور ہمارے لسنرز کے لیے بہت زیادہ معلومات ہیں. جناح آف پاکستان ایک بایوگرافی ہی نہیں بلکہ تاریخ کا ایک عظیم دستاویز ہے. 1984 میں شائع ہونے والی یہ کتاب قائد اعظم کی شخصیت اور کردار کو دنیا کے سامنے ایک نئے انسانی روپ میں پیش کرتی ہے. رائٹر نے اس کتاب میں قائد کے بچپن سے لے کر قائد کی موت تک کے سفر کو اتنی گہرائی سے لکھا ہے کہ پڑھنے والا خود کو اس دور میں محسوس کرتا ہے. اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک شخص نے اپنی محنت اور اصولوں کی وجہ سے پوری دنیا کا نقشہ بدل کر ایک ملک بنایا. جی بالکل عائشہ، آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے یہ معلومات شیئر کی. بالکل یہ کتاب جو ہے یہ بہت ہی ایک قیمتی سرمایہ ہے اور اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے رائٹر نے، اور ان کے بچپن سے لے کر ان کے آخر تک کے حالات کو انہوں نے بیان کیا ہے. اور رائٹر کی جہاں تک ہم بات کریں تو ان کا نام ہے اسٹینلی والپورٹ اور یہ امریکہ کے مشہور مورخ ہیں اور یہ ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. ان کا تعلق کیلیفورنیا یونیورسٹی سے ہے اور وہاں پر یہ ہسٹری کے پروفیسر رہے ہیں اور انہوں نے قائد اعظم کی زندگی پر بہت گہری ریسرچ کی. انہوں نے ان کے خفیہ دستاویزات کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد یہ کتاب لکھی جو کہ قائد اعظم کی زندگی پر لکھی جانے والی سب سے مستند کتاب مانی جاتی ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کو انہوں نے نہایت تفصیل سے بیان کیا. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جب شخصیات کے بارے میں لکھتے ہیں تو یہ ان کی نفسیات کی گہرائیوں میں اتر کر لکھتے ہیں اور انہوں نے کچھ اس طرح اس کتاب کو بھی لکھا ہے کہ پڑھنے والا خود کو اسی دور میں محسوس کرتا ہے. اور جہاں تک اس کتاب کی بات کی جائے تو اس کتاب میں بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے رائٹر نے. انہوں نے قائد اعظم کی شخصیت کا ذکر کیا ہے، انہوں نے اس وقت کا ذکر کیا ہے جب قائد اعظم لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اس ٹائم میں قائد اعظم کو جو ہے وہ شیکسپیئر کے ڈراموں میں اداکاری کرنے کا شوق تھا، لیکن پھر انہوں نے لاء کو اپنی منزل چنا اور کامیابی حاصل کی. عائشہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بالکل پیرے، اس کتاب کے جو مشہور زمانہ جملے ہیں رائٹر نے اس کتاب کے آغاز میں لکھا ہے کہ بہت کم لوگ تاریخ کا دھارا بدلتے ہیں اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جسے ایک ملک بنانے کا اعزاز ملے. جناح نے یہ تینوں کام کیے ہیں. جی بالکل عائشہ، اور اگر ان جملوں پر غور کیا جائے تو یہ جملے قائد اعظم علی جناح کی شخصیت کو بیان کر دیتے ہیں. مطلب مصنف نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ مطلب انہوں نے یہی کہا ہے کہ مطلب کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ تاریخ کو بدلتے ہیں اور اس سے بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدلتے ہیں، اور شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے کوئی ملک یا ریاست بنائی ہوگی. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ تینوں کام سر انجام دیے. قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جب انہوں نے مسلمانوں کو آزادی دلوائی. اور اس کتاب میں رائٹر نے اس وقت کا بھی ذکر کیا ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح ہندو مسلم اتحاد کے سفیر بنے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہندو مسلمان آپس میں اتحاد سے رہیں، اور لیکن جب آگے کے حالات دیکھ کر پھر ان کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا. اور انہوں نے تفصیل سے یہ سب واقعات بھی اپنی اس کتاب میں بیان کیے ہیں کہ کس طرح پھر قائد اعظم کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہی چاہیے، مسلمان اس طرح جو ہے وہ نہیں رہ سکتے، اور پھر انہوں نے اپنی جد و جہد کو تبدیل کیا. اس کے بعد یہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور انہوں نے پھر جد و جہد کا آغاز کیا اور اس کے بعد بالآخر کس طرح پاکستان آزاد ہوا. یہ تمام واقعات مصنف نے اپنی اس کتاب میں لکھے ہیں. اور قائد اعظم کی شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اتنے خوش لباس تھے اور ان کا انداز گفتگو اتنا جو ہے وہ اچھا تھا کہ بڑے سے بڑا انگریز افسر بھی کی جو ہے وہ ان کی شخصیت سے مروب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. قائد اعظم ایک نہایت اصول پسند انسان تھے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اصولوں کے تحت گزاری، اور قائد اعظم اپنے دلائل سے بڑے جج کو بھی لاجواب کر دیتے تھے. جی بالکل پیرے، ایسی ہی بات ہے. اور اگر ہم قائد اعظم کی بچپن کے بارے میں اس کتاب میں دیکھیں تو اس کتاب میں یہی بتایا گیا ہے کہ قائد اعظم بچپن سے ہی بہت محنتی تھے اور خوددار شخصیت
شخصیت کے مالک تھے. اور قائد اعظم کی تعلیم کے بارے میں اگر بات کی جائے تو لندن کی تعلیم کے دوران ان کی شخصیت میں نزاکت اور وقار پیدا ہوا. اور دلچسپ بات اس کتاب کی ہے کہ وہ ڈراموں میں اداکاری کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے قانون کو اپنی منزل چنا. اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے پھر کہ قائد اعظم ہمارے ملک کے بانی تھے اور انہوں نے بہت زیادہ اس ملک کو بنانے کے لیے محنت کی ہے، بہت کوششیں کی، اور ان کی محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے ہمیں اتنا خوبصورت ملک ملا ہے جس سرزمین پہ آج ہم رہ رہے ہیں آزادی کے ساتھ. جی بالکل عائشہ، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت ہمارے ملک کے بانی ہیں، اور انہوں نے واقعی میں ہمارے ملک کو بنانے کے لیے، ہمیں آزادی دلوانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ قائد اعظم شروع ہوئی سے بہت محنتی تھے. ان کی زندگی کا یہی اصول تھا کہ بس کام 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 اور کام. مطلب انہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ محنت کی اور ان کو بہت بڑی کامیابی پاکستان کی صورت میں، جو کہ ان کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو کہ ہمیشہ موجود رہے گا. اور ہمیں اپنے وطن کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہمارا ملک ہے یہ ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملا تھا. اور اس کتاب میں تمام واقعات لکھے گئے ہیں کہ کس طرح قائد اعظم نے جد و جہد کی، کس طرح انہوں نے محنت کی، اور کس طرح پھر آخر میں جو ہے وہ اس تمام جد و جہد کا جو ہے وہ حاصل یہ ہوا کہ پھر پاکستان کی صورت میں اس کا صلہ ملا. اور آج بھی یہ وطن الحمدللہ قائم ہے، اور اللہ پاک اس وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے. جی بالکل، اب ہم اپنے دوبارہ سے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں، کیونکہ ہماری جو آج کی کتاب ہے وہ اسی حوالے سے ہے، اور اس کتاب میں قائد اعظم کی شخصیت کو ہی ڈسکس کیا گیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے بارے میں تو اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں نہ جانے کتنی باتیں پتہ چلتی ہیں. ان کی شخصیت کے بارے میں تو بہت کچھ ہے، اگر ہم تفصیل سے پڑھنے بیٹھیں تو ہمیں بہت وقت لگ جائے گا ان کی شخصیت کا مکمل طور پر مطالعہ کرنے میں، کیونکہ ان کی شخصیت کے بارے میں تو بہت ساری انفارمیشن ہے. ان کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی، باوقار اور اصول پسند انسان تھے وہ. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، انہوں نے اپنی ساری زندگی اصولوں کے تحت گزاری ہے. انہوں نے کبھی بھی کسی کی سفارش نہیں لی، انہوں نے ہمیشہ ہر کام قانون کے تحت کیا، اور یہاں تک کہ جد و جہد پاکستان، اور یہ بھی انہوں نے قانون کے تحت کی. انہوں نے کوئی وائلنس نہیں کیا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، بلکہ دلائل کے ذریعے انہوں نے اپنی بات منوائی اور اس جد و جہد کو جاری رکھا. اور قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم لیڈر تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو ایک سوچنے کا نیا انداز دیا، اور پھر مسلمانوں کی قیادت کی، اور اس کے بعد پاکستان کو آزاد کروایا. اس کتاب میں تو اور بہت کچھ ہے، اور اس کتاب میں ایک اور بھی بات کا ذکر کیا گیا ہے. جب پاکستان آزاد ہونے والا تھا تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو قائد اعظم کو درپیش تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے. ان کو ٹی بی تھی، اور وہ بھی لاسٹ اسٹیج پر، اور ڈاکٹرز نے ان کو جواب دے دیا تھا کہ ان کی جو زندگی ہے وہ اب کم رہ گئی ہے. اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہے عائشہ کہ قائد اعظم نے اس بیماری کو خاموشی سے برداشت کیا. انہوں نے کسی تک یہ بات نہیں پہنچنے دی، کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر وہ اس بات کا ذکر کسی اور سے کریں گے تو پھر جو ہے وہ اگر یہ بات پھیل گئی تو پاکستان آزاد نہیں ہو سکے گا. وہ لوگ اس سلسلے کو ٹال دیں گے، اور اس کے بعد قائد اعظم جانتے تھے کہ ان کی زندگی ختم ہونے کے بعد یہ تحریک ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائے. اس لیے وہ ڈٹے رہے ایک عزم کے ساتھ، ایک ہمت کے ساتھ، اور جیسے انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ پاکستان کو آزاد کروائے بغیر دنیا سے جائیں گے بھی نہیں، اور بالآخر انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا. یہ کتنی اچھی بات ہے، مطلب ایک عظیم لیڈر ہونے کا ثبوت دیا انہوں نے عائشہ، کہ مطلب اتنی بڑی بیماری میں وہ مبتلا تھے، اتنی زیادہ ان کی سچویشن جو ہے وہ خراب تھی اور بہت پرابلمز میں تھے، وہ پھر بھی انہوں نے اس بات کو راز رکھا صرف اسی لیے تاکہ مسلمانوں کو آزادی مل جائے، تاکہ یہ وطن بن جائے. کتنی بڑی قربانی دی ہے انہوں نے عائشہ. جی بالکل پیرے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے ہمارے اس ملک پاکستان کے لیے اور اپنی قوم کے لیے. بہت ہمارے لیے فخر کا باعث ہے قائد اعظم محمد علی جناح. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور پھر ایک یہ بات ہے کہ ان کی وقت کی پابندی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ وقت کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے، ہر کام ان کو وقت پر
کرنا پسند تھا اور ہر کام ان کو وقت پر کرنا پسند تھا، اور اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جس طرح قائد اعظم نے ہمارے ملک کے لیے اتنا کچھ کیا، اپنی بیماری کو انہوں نے دشمنوں سے چھپایا اور بھی بہت کچھ اس کتاب میں بتایا گیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوشش یہ کریں کہ اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ جی بالکل عائشہ، بہت ہی اچھی بات کی ہے آپ نے۔ بالکل دیکھیے، یہ وطن قائد اعظم نے بنایا، انہوں نے اس وقت مسلمانوں کی قیادت کی اور یہ وطن بنایا، مسلمانوں کو آزادی دلوائی، لیکن وطن تو بن گیا، لیکن اب اس وطن کو آگے ترقی دینا ہمارا کام ہے۔ آج کی نوجوان نسل اس ملک کا مستقبل ہے، اس ملک کا سرمایہ ہے، تو ہمیں غلط کاموں سے دور رہنا چاہیے اور ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے، ہمیں اپنی وطن کی قدر کرنی ہے، ہمیں ان ممالک کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان اقوام کے بارے میں سوچنا چاہیے جو کہ آزاد نہیں ہے، اور جو آزاد نہیں ہوتا اس پر بہت سارے ظلم کیے جاتے ہیں، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اور اللہ کا شکر ہے ہم سب کچھ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ یہ اسی وطن کی وجہ سے ہے، ہم اس وطن میں بیٹھے ہیں تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ہمیں غلط چیزوں سے دور رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان ہو جائے۔ ہمارا یہ وطن ہمارے لیے سب کچھ ہے، اگر یہ وطن ہم سے چھن گیا نا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور جب ہم یہ بات یاد رکھیں گے نا تو پھر ہم سے کوئی خطا نہیں ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ اس ملک کے تو حالات جو ہے وہ کافی خراب ہیں، اور ہم لوگ اگر کچھ کر بھی لیں گے، مطلب کسی ایک کے کرنے سے کیا ہوگا، یا ہمارے کرنے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ ہم ایک قدم اٹھائیں گے تو آگے سب کچھ خود ہی ہوگا۔ ہمارا اٹھایا ہوا پہلا قدم ایک بڑی کامیابی بن سکتا ہے، ہمیں یہی سوچنا چاہیے، اور ہم جتنا کر سکتے ہیں ہمیں اتنی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں یہی عزم رکھنا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں اسی بات کا سبق دیا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی جدوجہد جاری رکھی، مشکل حالات میں بھی انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اپنے عزم کو کم نہیں ہونے دیا، اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے تاکہ ہمارا وطن ہمیشہ اپنی اسی شان سے قائم رہے اور ہمارے وطن پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ ہمیں اپنے وطن کی ہمیشہ حفاظت کرنی ہے، اور ہمیں اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے۔ عائشہ، آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ جی بالکل پیرے، آپ نے بہت اچھی بات کہی، ہمیں اپنے وطن کی قدر کرنی چاہیے، اور قائد اعظم نے ہمارے لیے اتنا خوبصورت ملک بنایا ہے، اور ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنی تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے، دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور یہ سب کر کے ہی ہم اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے باعث فخر بن سکتے ہیں۔ جی بالکل عائشہ، ایسا ہی ہے، ہمیں اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے تاکہ پھر ہم اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں، اور یہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان کا کردار مضبوط ہو، اس کا عزم اور ارادہ پختہ ہو، تو وہ بڑے سے بڑی مشکل کو اپنے راستے سے ہٹا سکتا ہے، بڑے سے بڑا گول اچیو کر سکتا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے دنیا کو یہ کر کے دکھایا ہے۔ انہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو ویسے ناممکن لگتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی محنت سے، اپنے عزم سے یہ کام کر کے دکھایا، اور پاکستان ان کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے ہی معرض وجود میں آیا۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انشا جی جب بازاروں میں گئے، انہوں نے بتایا کہ جب وہ بازاروں میں گئے تو ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی، اور لوگ بہت ہی منظم طریقے سے اپنی زندگی گزارتے نظر آ رہے تھے۔ تو یہ چیز بہت ہی زیادہ میٹر کرتی ہے ہمارے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے کہ ہمیں قانون کی پابندی کرنی چاہیے، وقت کی پابندی کرنی چاہیے، اور ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے ہم خود کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں گے اور اپنی قوم کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکیں گے۔ جی بالکل عائشہ، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ اگر ہم ڈسپلن کو برقرار رکھیں اور ہر کام جو ہے وقت پر کریں، وقت کی پابندی کریں اور قانون کی خلاف ورزی نہ کی جائے، تو واقعی میں ہم جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔
ہماری قوم بہت زیادہ ترقی کر سکتی ہے اگر ہم ایسا نہ کریں. ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم اپنے کام کے ساتھ زیادہ سینسیئر نہیں ہوتے, ہم صحیح طرح سے اپنا کام نہیں کرتے. ہماری قوم میں ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صحیح طرح ہو ہی نہیں پاتی, اور ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے. یہ کتاب ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے اور اپنے وطن کی قدر کی جائے. جی بالکل ایسی ہی بات ہے پیرے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ چین کا نظام بہت منظم تھا, صفائی کا خیال, پبلک ڈسپلن اور قانون کی پابندی ہر جگہ نظر آتی تھی. سب چیزیں کسی بھی قسم کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. کہ اس کتاب کی کچھ گہری باتیں ہیں جیسے وقت کی قدر, اپنی ثقافت اور فخر, مہمان نوازی کا جذبہ اور اپنی قوم کے لیے مل کر کام کرنا. یہ سب چیزیں ہمیں اس کتاب سے سیکھنے کو ملتی ہیں. جی بالکل عائشہ, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. میزبانی کا ذکر انہوں نے اس کتاب میں کیا ہے کہ وہاں کے لوگ میزبانی کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پیٹ بھر جانے کے بعد بھی جو ہے وہ لوگ اچھا کھانا پیش کرتے رہتے ہیں, اور ہر مرتبہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ مطلب ان کا پیٹ بھر جاتا تھا اور کھانا ختم نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ذکر کیا ہے کہ وہاں کے لوگ بہت ہی جو ہے مہمان نواز ہوتے ہیں اور میزبانی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں, اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. وہاں پر تو بہت زیادہ ڈسپلن ہے, وہاں پر ہم جو ہے وہ کچرا وغیرہ راستے میں نہیں پھینک سکتے ہیں, اور انہوں نے اس بات پر بھی بہت تفصیل سے بات کی ہے. اس لیے وہاں پر بہت ہی صاف ستھرا ماحول ہے. اور یہ جو بات ہم نے بتائی کہ وہاں پہ جو ہے مکھیاں بھی نہیں پائی جاتی کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ لوگ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر رہا تو ہم اگر خود کچھ کر بھی لیں تو مطلب ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے اکیلے کام کرنے سے کیا ہوگا. تو ایسا نہیں ہوتا. ہم اگر کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم پہلا قدم اٹھائیں گے تو باقی کام جو ہے وہ خود ہی ہوگا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنا ہم سے ہو سکے اتنا ہم کریں. ہمیں اپنے ارد گرد کے ایریا کو صاف رکھنا چاہیے اور ہمیں ڈسپلن کی پابندی کرنی چاہیے. گھر میں بھی ہمیں جو ہے وہ ڈسپلن کی پابندی کرنی چاہیے, صفائی کا خیال رکھنا چاہیے, اور اس کے علاوہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کو صحیح سے کرنا چاہیے, وقت کی پابندی کرنی چاہیے. یہی باتیں اس کتاب سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن عائشہ, ہم نے باتیں بہت کر لی ہیں, اور آپ ذرا دیوار کی طرف دیکھیے تو ہمیں جو ہے وہ گھڑی کی جو سوئیاں ہیں نا, دیوار پر جو گھڑی لگی ہوئی ہے, اس کی سوئیاں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اب ہمارا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے اب ہمیں جو ہے وہ اپنے پروگرام کو اینڈنگ کی طرف لے کر جانا چاہیے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہماری جو دیوار پہ گھڑی لگی ہوئی ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو سے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے. تو یہ جو اتنی خوبصورت کتاب ہم آپ کے لیے آج لے کر آئے, اس کتاب سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ سفر انسان کی سوچ کو وسیع کرتا ہے اور نئے اور مختلف قسم کے تجربات حاصل ہوتے ہیں. ہمیں مختلف تہذیبوں کو سمجھنا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ ہم جب سفر کرتے ہیں تو ہمیں موقع ملتا ہے دوسری تہذیبوں کو جاننے کا, ان کو سمجھنے کا. تو ہمیں جب بھی موقع ملے ہمیں سفر کرنا چاہیے تاکہ ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں جان سکیں اور بالکل ان کی تہذیبوں کا احترام کرنا چاہیے. خیر اساس, امید کرتی ہوں کہ جس کتاب کے بارے میں ہم نے آپ کو انفارمیشن دی ہے, جس کتاب کو آج ڈسکس کیا, یہ کتاب آپ کو پسند آئی ہوگی, اور انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اور بھی خوبصورت کتاب لے کر آئیں گے. اور فی الحال لسنرز, ہمیں آپ سے اجازت لینی ہوگی کیونکہ ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ویسے دل تو نہیں چاہ رہا ہے جانے کا اسٹوڈیو سے, کیونکہ ہمیں ہر ویک میں ایک ہی مرتبہ موقع ملتا ہے کہ ہم آپ سے مخاطب ہوں, لیکن ضروری ہے کہ ہم جائیں. ظاہر ہے لسنرز, جو آتا ہے اس کو جانا بھی ہوتا ہے, یہ تو اصول ہے نا دنیا کا, تو ہمیں جانا ہوگا. لسنرز, اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اور جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا تو مجھے اور آر جے عائشہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور لسنرز, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اگلی کتاب کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. پیرے منیر از سائننگ آف. فی امان اللہ. جی بالکل, یہ موجود تھی ہمارے ساتھ آر جے پیرے, جو کہ لے چکی ہیں اپنے لسنر سے اجازت. اور بالکل یہی بات ہے کہ ترقی کے لیے پوری قوم کو مل کر کوشش کرنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے, اور ڈسپلن ہی اس کا بنیادی حصہ ہوتا ہے. تو بالکل امید ہے کہ آپ تمام لسنرز کو ہماری آج کی کتاب بہت اچھی لگی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے, اور اپنے پیاروں کا رکھیے بہت سارا خیال. اور اب میں بھی چاہوں گی آپ سے اجازت. اللہ حافظ اینڈ اللہ نگہبان.